बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद। नाज़रीन, अपने हिस्से की शमा प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, सेहत के जो मसाइल हैं, इसको लेकर आपकी खिदमत में हम रोज़ाना की बुनियाद पर हाजिर होते हैं और जो बुनियादी तौर पर मसाइल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं सीनियर डॉक्टर्स के साथ और उनका जो भी मुमकिन हल होता है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ताकि आप उस बीमारी से अगर कोई नियरेस्ट और आपके पास कोई बेहतर डॉक्टर नहीं है तो आप उस डॉक्टर की राय को मद्देनज़र रखते हुए अपना इलाज जो है वो या तो ख़ुद कर सकते हैं या फिर किसी माहिर डॉक्टर से दोबारा रुजू कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, दिमाग के अमराज के हवाले से बड़ा जाना पहचाना नाम प्रोफेसर डॉक्टर उमैर रशीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल के जो HOD हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज हम डिस्कस करेंगे, इंसाफ कार्ड मुतारफ़ हो चुका है और इंसाफ कार्ड के मुतारफ़ होने के बाद जो फालज और स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं वो इससे किस कदर इस्तिफ़ादा हासिल कर पाएंगे और किस कदर आसानी होगी इलाज के मामले में, ये आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर उमैर रशीद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, काइंडली आवाज़ डॉक्टर साहब की नहीं पहुंच पा रही मुझ तक। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ अगर आप काइंडली अपने म्यूट देखिए, म्यूट तो नहीं है आपका, जो है वो माइक आप ये चेक कर लीजिए ज़रा। जी डॉक्टर साहब, आप काइंडली अपना माइक ज़रा चेक कीजिएगा। आपका माइक जो है वो अगर म्यूट है तो उसको काइंडली अनम्यूट कर दीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर उमैर रशीद चौधरी साहब जो कि लाहौर में जो है वो दिमागी जो अमराज हैं इस हवाले से एक बड़ा नाम है, माशाल्लाह बहुत अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर साहब, और लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का अगर थोड़ा सा और तारुफ भी करवाया जाए तो एक ऐसे बड़े जो है वो इंसानियत के लिए जिन्होंने अपनी खिदमत के झंडे गाड़े, उस शख्सियत के ये साहबजादे हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर रशीद चौधरी साहब से है, जो कि फाउंटेन हाउस लाहौर के बानियान में से हैं और उन्होंने माशाल्लाह बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। डॉक्टर साहब हमने दोबारा ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। वालेकुम जी अस्सलाम। ओके 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 ओके। जी डॉक्टर साहब, अब काइंडली मुझे बताइए कि जो ये इंसाफ कार्ड मुतारिफ हुआ है, गरीब व नादार अफराद किस कदर इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो अफराद जो फालिज और स्ट्रोक के मुतासरीन हैं? जी डॉक्टर साहब, ये इंसाफ कार्ड के हवाले से काइंडली बताइएगा सर, कैसे जो है ना इससे गरीब और मुस्तहिक अफराद कैसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं? इस वक्त जी इंसाफ कार्ड का जो पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल में एक PIC में इसका इनकाद शुरू हुआ है। दूसरा लाहौर जनरल हॉस्पिटल जो फालिज का डिपार्टमेंट है, न्यूरोपेथोलॉजी, उसमें ये स्टार्ट हुआ है। और इसका मकसद अभी तो हमारा 3 हफ्ते हुआ और मकसद में इतना अच्छा मकसद निकला है कि हम गरीब मरीज़ भी अगर 24 आवर्स के अंदर फालिज का मरीज़ आता है या ब्रेन हेमरेज का मरीज़ आता है तो सिर्फ 15 मिनट के प्रोसेस के अंदर पेशेंट का जो डिस्पोजेबल जो खर्चा होता है वो अरेंज हो जाता है और पेशेंट को इसके अंदर सिंगल पेनी भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। और इसके हिसाब से मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 10 दिन पहले एक पेशेंट की बेटा आया और उनके ब्रेन हेमरेज हुआ था और जिसे हम फालिज भी साथ कहते थे, हेमरेजिक फालिज। तो उनके ऊपर जो खर्चा एक्सपेक्टेड था 5 से 6 लाख, तो उन्होंने कहा जी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते।
تو ٹھیک ہے. میں نے کہا بھی یہ انصاف کارڈ کا کاؤنٹر بنا ہے، ان سے ذرا پتہ کر لیں، کہ کہتے جی ہمارا نہیں بنا ہوگا، وہاڑی سے مریض تھا. تو انہوں نے وہاں پتہ کیا اور آدھے گھنٹے بعد 15-20 منٹ کے بعد میرے پاس واپس ہے اور ایکسائٹیڈ کہ جی میرے والد کا انصاف کارڈ بنا ہوا ہے. آپ واہ. خوشی ہوگی آپ کو یہ سن کے کہ ویری نیکسٹ ڈے اس کی والدہ کا علاج کیا، واہ واہ اور واہ. 3 دن بعد وہ جو ڈیتھ بیڈ پہ تھی واپس چلی گئی. یہ بہت بڑی جیت ہے انصاف کارڈ کی ہاسپٹل کے اندر. یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں فری سروسز ہیں، لیکن وہ ایک حد تک ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ نہیں افورڈ کر سکتی، جس میں ڈسپوزیبلس ہیں کارڈک کے یا ہمارے نیرو کے اندر. تو اس کے لیے انصاف کارڈ بہت بڑی ایک بریک تھرو ہے اور ایک بہت بڑی امید ہے سفید پوش لوگوں کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے. اور بلیو می اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ اس طرح پیسہ ختم ہو جائے، تو میں اتفاق نہیں کیا. میں نے کہا بھئی جتنے مریض ٹھیک ہو سکیں گے، جن لوگوں کے گھر بچ سکیں گے، وہ تو ہم بچا لیں گے نا. تو آگے بالکل اللہ بالکل. راستہ اور کھول دے گا، اس انصاف کارڈ کو اور پھیلا دے گا. اور اس کے اوپر ایک اور کچھ این جی او بھی انصاف کارڈ کے ساتھ مل گئی ہیں کہ انہوں جی نے جی. کہا کہ اگر خرچہ آپ کی لمٹ سے اوپر ہوگا تو ہم ایسے پور پیشنٹ کو افورڈ کریں گے. اس ٹھیک حساب ہو. سے اب وہ علاج جو بہت مہنگا ترین ہوتا تھا وہ اب ہر غریب کی پہنچ میں آ گیا ہے. اور ٹھیک ہو گیا. یہ بہت بڑی جیت ہے. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ میری اس ڈیورنگ مائی سروس میں نے یہ چیز دیکھ لی کہ جو میرا ایک خواہش تھی اور خواب کہ غریب مریض کو بھی وہ فیسلٹی ملے جو ایک امیر بندے کو پرائیویٹ ہاسپٹل یا ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں سو کارڈ انٹائٹل اور بڑے لوگوں کو ملتی ہے. تو یہ بہت اچھی چیز ہے جی. اور اس میں اللہ کا شکر ہے ہم پیشنٹ کا جو ٹرن اوور جو ہے اسٹے ہاسپٹل میں کم ہو جائے گا. جہاں 10-15 دن رہتے ہیں وہ 3 دن میں، کیونکہ اگلے دن ان کا پروسیجر ہو جاتا ہے. اور موسٹلی ہمارے پروسیجر جنرل انستھیزیا کے انڈر ہوتے ہیں. تو اس حساب سے سٹارٹ اچھا ہے. اور الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح کے اور سینٹر جب بن جائیں گے ڈفرینٹ پرابلمس کے لیے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے حکومت کی. اور اس طرح کا ہے اس وقت سچویشن میرے لیے اور میرے جو کولیگس ہیں. ہم تو بڑے ایکسائٹیڈ ہیں کہ جو کیس ہمیں ہفتہ ویٹ کرنا پڑتا تھا ان کی چیزیں ارینج کرنے کے لیے، تو صرف کچھ منٹس کے اندر اسے چیزیں مل رہی ہیں. اور پیشنٹ 15-20 دن پہلے کسی کو زمین بیچنی پڑتی تھی، کسی کو کچھ کرنا پڑتا تھا، اس جی دوران جی وہ جی مر جی بھی جاتے بالکل. تھے. یہ کم سے کم ہو گیا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی جیت ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے اندر جو انصاف کارڈ کے اندر جو فیسیلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے ایک پیشنٹ کو، کیا اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ 6 سے 7 لاکھ روپے ہی بنتی ہے؟ جی کیونکہ یہ جو علاج ہے یہ آپریشن کے بغیر ہے. اور اب تک ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں لاہور ہاسپٹل میں 14,000 مریض ہم علاج کر چکے ہیں. اچھا جبکہ ماشاء پرائیویٹ اللہ. سیکٹر میں جو سب سے بڑا سینٹر ہے آغا خان، انہوں نے اس کا چوتھا حصہ بھی ابھی تک نہیں کر سکے. تو یہ اللہ. بہت بڑی جیت ہے. بڑی بات ہے، اور بہت بڑی بات ہے. اس لیے اور یہ ایسی پرابلم ہے جس طرح ابھی ریسنٹ ایک اسٹڈی پبلش ہوئی ہے کہ فالج کا جو انسیڈنس ہے صرف لاہور میں 70 جو آدمی ہیں وہ فالج کا شکار ہوتے ہیں 24 آور کے اندر. اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. اور اس پہ بہت ڈیتھ بڑا ریٹ نمبر. اس وقت نمبر 1 میں انٹرنیشنل جا چکی ہے. تو بہت صحیح وقت انصاف کارڈ کا انٹروڈیوس ہوا کہ جب ڈپارٹمنٹ بھی اسٹیبلش تھا اور ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ انفراسٹرکچر بھی بنا ہوا ہے. ابھی ہم نے 4 فوجی جوانوں کو بھی ٹرین کیا اپنے ڈپارٹمنٹ. پہلے 4 فوجی جو یہ کام افریقی میں شروع کیا انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. 2 لیڈی ڈاکٹر ہم نے ٹرین کی. اس طرح ہمارا مقصد ہے جی میری ٹیم کا کہ ہم another 2 years کے اندر ہم کوئی 8-10 سینٹر یہ بنا لیں جس میں انصاف کارڈ کے ساتھ ہر بندے کو پنجاب میں، فرنٹیئر میں، بلوچستان میں، سندھ میں، بدستان میں، ہر جگہ یہ فیسلٹی ہو. اور ابھی ایک دیکھیں پشاور سے پیشنٹ آیا
کہ جی میں افورڈ نہیں کر سکتا, انصاف کارڈ ہے تو اس کے اوپر اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو. اس ٹھیک کو ہے. جتنا اس کے بارے میں تعریف کی جائے جی وہ کم ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ جو سینٹر ہے, کیا اس کو یہ فرسٹ اسٹروک سینٹر ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی لاہور میں یا پنجاب میں کوئی اس طرح کا سینٹر کام کر رہا تھا, یا پھر یہ اپنی نوعیت کا پہلا سینٹر ہے؟ یہ جی الحمدللہ اس وقت یہ پاکستان کا پہلا سینٹر ہے جو 24 گھنٹے کے اندر فالج کا علاج اور برین. فالج بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جی جی ہیمریج ہوتا ہے برین میں, اس کے ساتھ فالج ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ نالی بند ہو جاتی ہے. دونوں کا علاج ہم لوگ کر رہے ہیں, اور ماشاء جس طرح اللہ. میں نے بتایا کہ ہم نے اب تک 14,000 پیشنٹ کر چکے ہیں اور لوگوں ویری کو بھی ٹرین ایکسیلنٹ. کیا ہے. اور 14,000 پیشنٹ پاکستان کے حساب سے تو بہت کم ہے, لیکن بہت بڑا نمبر ہے اور بہت بڑا نمبر ہے. سینٹر ہے. اور یہ پہلا ٹریننگ سینٹر یو ایچ ایس کے ساتھ مل کے اس میں ماسٹر ڈگری ہم شروع کرنے لگے ہیں. ڈاکٹر جوید اکرم صاحب از ویری کائنڈ انف کہ انہوں نے اس میں بڑی ایفرٹ ماری ہے کہ ہمیں اور لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے. تو ہم کیا ان شاء بات اللہ ہے. تعالیٰ ود ان اے ایئر کم از کم 2 سے 4 سینٹر اور پبلک ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹل میں یہ بنا سکیں گے. پرائیویٹ میں ابھی تک اس طرح اس لیول کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے, ایون تھرو آؤٹ دا پاکستان انکلوڈنگ کراچی. واہ واہ واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اگر ہم تھوڑی سی بات کریں اس حوالے سے کہ اگر ریموٹ ایریاز کے اندر کوئی اس طرح کے پیشنٹ پائے جاتے ہیں تو وہ ان کو لانا اور یہاں تک جنرل ہاسپٹل تک پہنچانا شاید آسان نہ ہو, تو سر کیسے ممکن ہو ان لوگوں کو جو ہے نا علاج کی سہولت سے جو ہے نا وہ مستفید کروایا جائے؟ جی اس کا بالکل, کیا یہ بہت طریقہ اچھا کار؟ کویشچن. اس کے لیے ہم لوگوں نے ہماری ٹیم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے لیکچر دینے شروع کیے, لائک چترال میں دی ہے, مظفر آباد میں یونیورسٹی میں دی ہے, فیصل آباد میں دی ہے, ابھی ہم ٹھیک ہے. ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں دے رہے ہیں, کوئٹہ میں گئے. اس میں یہ جی کہ اگر وہ ایکسیس نہیں ہے, کیونکہ سی ٹی اسکین ایک بہت بیسک فیسلٹی ہے جو کہ ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہے پاکستان کے, بالکل ہے, ایون بالکل. گلگت جیسے شہر میں بھی ہے اور ایون چترال میں بھی. تو اس سی ٹی اسکین کے ساتھ کم از کم جو ہے ڈائگنوز کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کو کرنا ہے. اگر برین ہیمریج ہوگا, میڈیکلی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد وہ 1-2 دن بعد شفٹ بھی ہو جائے تو وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے بڑے شہر میں جا کے, ٹرشری سینٹر لائک اب تو آرمی کا بھی سینٹر نمبر 2 پہ بن گیا الحمدللہ, یا لاہور یا کہیں اور کراچی میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اسکیمک اسٹروک ہوتا ہے جس میں نالی ایک دم بند ہو جاتی ہے, اس کا کلوٹ آپ نہیں نکال سکتے, لیکن اس کے لیے ہم نے کا پروگرام شروع کیا ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہ جا کے کہ جی جی. فالج کا مریض جس کا سکین ہو گیا, نارمل سکین نظر آیا, تو کس طرح اس کے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرنی, کوشش کرنی, کس طرح اس کو شوگر ہے کہ نہیں شوگر کو دیکھنا ہے, اور اسی طرح سے آکسیجن کا لیول وہ چیک کرنا ہے. ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی تحصیل ہیڈ کوارٹر تک یہ لوگ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 25% آف فالج کے مریض اگر پراپرلی ٹریٹ کیے جائیں تو تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ ہی ٹریٹ ہو سکتے ہیں. واہ تو واہ اس واہ. لیے الحمدللہ کیا وہ بات. اویئرنیس بھی ہم نے لائی, کہتے ہیں پرائمری اسٹروک سینٹر. اب اس کے اوپر زیادہ زور لگا رہے ہیں کہ ہر پیشنٹ بڑے شہر میں نہیں پہنچ سکتا. تو اس کے لیے بالکل ہم نے ایسے ہی. جی ڈفرینٹ ٹیم, ابھی ایک گروپ بنا ہے جی نیورولوجسٹ کے ساتھ, آغا خان کے ساتھ مل کے, اور ہماری جو ایک سوسائٹی ہے انٹرنیشنل نیوروڈیالوجی جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں, تو ہم نے مل کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ لیکچر دیکھنے کا پروگرام شروع کیے. ابھی کچھ علاقوں میں جا سکے ہیں, اور الحمدللہ کیونکہ یہ سر پھروں کا کام ہے, آئی ایم لکی کہ بالکل کچھ بالکل. لوگ میرے ساتھ ہیں جو اس کام کے اندر چلنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ نیئر فیوچر میں اویئرنیس, میں ہمیشہ کہتا ہوں اویئرنیس عوام سے زیادہ امپورٹنٹ اویئرنیس امنگ دی ڈاکٹرس ہے, کیونکہ کئی دفعہ یہ پیشنٹ صرف نیگلیجنس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں ڈاکٹر, تو ان کی اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل ہیڈ کوارٹرز لیول پہ ہم ان کو لیکچر دیں. جہاں سی ٹی اسکین کی فیسلٹی ہے, اور مور اور لیس سی ٹی اسکین اس وقت 50 کلومیٹر کی ریڈیس کے اندر
بڑے شہروں کے پاس بھی ہے اور ایون کشمیر جیسے شہروں کے اندر بھی ہے. تو یہ بڑا بریک تھرو ہوگا. پیری فری ایریاز کے اندر تو جو ہے نا یہ پائے اور جاتی ہیں جو سہولت پھر چھوٹے شہروں کراچی میں. تک آنے ہے ابھی جنرل ہاسپٹل واحد سینٹر ہے جہاں یہ چیز فری آف کاسٹ ہو رہی ہے, تو وہاں تک اگر پہنچ سکیں گے ود ان 24 آورس. پہلے اس کا فالج کا تھا کہ 6 گھنٹے, پھر 12 گھنٹے, پھر 16 گھنٹے, اب ہوا ہے کہ 24 گھنٹے تک بھی 60% جو ہیں پیشنٹس فالج کے ان کو بچایا جایا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ لاہور جنرل ہاسپٹل جیسا اتنا جدید جو سہولیات سے آراستہ یہ سینٹر ہے, اس جیسے سینٹر کی اور کتنی اشد ضرورت ہے پورے پنجاب کے اندر؟ جی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے جی جی. اور اس کے اندر ہم ہارڈلی جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں پاکستان میں, اور پبلک سیکٹر کے اندر اس وقت میرا ڈپارٹمنٹ ہے اور ہم لوگ ہیں جو پہلے ہیں جو اس چیز کے اندر ٹرینڈ ہے, کیونکہ یہ انٹرنیشنلی بھی بڑا ایشو ہے. صرف اگر ہم کمپیئر اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ کریں, ان کے جی سینٹرز بہت بن چکے ہیں. مطلب اگر ایک بڑے شہر کا ان کا ایگزامپل ہے دلی, اس میں کوئی 15 سے 18 سینٹر ہے اور یہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا پہلا سینٹر ہے. تو بڑی بات ہے. اصل میں تھوڑا سا اب ٹرینڈ لوگوں کا آیا ہے کہ انٹرونشن کے اندر آنا شروع ہوئے ہیں, اور اب لوگوں کے اندر ایک سوچ آئی ہے کہ ہم بھی اس ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مہینے کے اندر ود ان 1 ایئر اور سو یا 2 سال میکسیمم ہم اتنے سینٹر بنا لیں گے کہ جو 60% جو 70% لوگ انوالو ہوتے ہیں دن کے حساب سے, ان کا انسیڈنس 30-35 تک لے آئیں تاکہ ہم میکسیمم سے میکسیمم لوگوں کو بچا سکیں. جو ہے بڑے خوبصورت انداز سے روشن کی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ سے قبل آپ کے والد گرامی نے اپنے حصے کی شمع روشن کی تھی فاؤنٹین ہاؤس کی صورت میں. سر کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے ہمیں. دوبارہ جی میں نے کہا آپ نے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اپنے حصے کی شمع روشن کی ہے, اس سے قبل آپ کے والد گرامی نے بھی اپنے حصے کی شمع روشن کی تھی فاؤنٹین ہاؤس کی صورت میں, اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے. جی میرا خیال ہے فاؤنٹین ہاؤس پہلا ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا جو پاکستان میں میرے والد صاحب کو اللہ نے توفیق دی, اور میں بلکہ اپنے جونیئرس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ گیونگ اینڈ کریں تو فاؤنٹین ہاؤس جیسے میرا جیسا انسٹیٹیوشن اللہ خود ہی بناتا ہے. جب ہم تھوڑا سا دنیاوی طور پہ سیلف ہوتے ہیں تو یہ انسٹیٹیوشن نہیں بن سکتے. تو وہ فاؤنٹین ہاؤس اس وقت واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. وہاں کی ٹریننگ, وہاں کی ورکنگ اور کیسے ہو کے جا سکیں. اور اس فاؤنٹین ہاؤس کے اندر ریہیبلیٹیشن سائیکیٹرک پیشنٹس ہیں, اسکیزوفرینیا جو کینسر آف دی مینٹل ڈیزیز ان کو رکھا جاتا ہے, ان کی ریہیبلیٹیشن اسے ہاف وے ہوم کہتے ہیں. دوسرا زبردست. جو سلو بچے ہیں, مینٹلی سلو بچے, ان کا اسکول ہے. پھر ایڈکشن سینٹر ہے. پھر جو آج کا لیٹسٹ ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہمارے سی او ہیں, اخوت کے بھی سی او ہیں اور وہ اس کے بھی سی او ہیں, ٹیم کاوش اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے اب ایک اور جو لیڈیز جو عورتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور مینٹلی سلو ہوتی ہیں, جن کو لوگ مس یوز کئی کرتے ہیں, ان کے لیے ہوسٹ بنا ہے. یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے فاؤنٹین ہاؤس کے اندر. تو کیا اس حساب سے وہی بات ہے جی کہ لگے ہوئے ہیں, اور اس لگے کے ساتھ اللہ ہمیں دے بھی رہا ہے دے اور بھی رہا ہے اچھے بالکل. کام بھی کروا رہے ہیں. تو یہ میرے والد صاحب بھی اکثر ایک بات کرتے تھے کہ سر پھروں کا کام ہے. تو یہ سر پھرے ہمارے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں, اور واہ واہ. ہم بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, وی آر کمنگ اپ کہ ہم وی شوڈ ریمین آن گیونگ اینڈ. اور ایک وہ نیا پاکستان کی جو ایک چیز ہے وہ باتوں میں تو اپنی جگہ, لیکن کچھ لوگ ہیں جو نیا پاکستان اور خوشحال پاکستان کی طرف لانا چاہتے ہیں, اور لوگ کریں قدم گے. بڑھا رہے ہیں اور بے بالکل لوث ہے, جسے میں کہتا بالکل. ہوں گمنام سپاہی ہے. وہ اپنی انٹروڈکشن نہیں چاہتے, وہ کوئی تمدہ ستارے امتیاز نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دے جائیں اور اللہ کے ہاں جواب دے. ہو تو اس طرح کے جی ہمارے پروفیشن میں بہت ہے. ہمارا پروفیشن
کے بھی ڈاکٹرس، اور اللہ از سو کائنڈ کہ ہر کو اپرچونٹی دیتا ہے، اور موسٹلی لوگ اب اس کے اندر اس طرح کا ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں. ینگسٹرز ڈاکٹر بہت زیادہ پیشنٹ کے ساتھ بھاگتے ہیں، اور اٹس سو انکریجنگ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جی ریولیوشنری چینج آئیں گی ہر چیز کے اندر. یہ اسٹروک سینٹر کے اندر انصاف کارڈ کا بریک تھرو، یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی اس کے بات، بعد بالکل. وہ کہتے ہیں نا، ایک دنیاوی خواہش میری نہیں رہی کہ غریب بھی اب وہی علاج کرے گا جو ایک امیر کا تھا. پہلے ہم واہ باتیں واہ. کرتے تھے، اب ہونا شروع ہو گیا. تو اٹس اے عملی طور گریٹ پر بریک جو ہے وہ اس کا نمونہ ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے ہم دوبارہ تھینک اگلے یو. ہفتے پھر رابطہ کریں گے اور کسی نئے موضوع کے اوپر آپ سے بات چیت ہوگی. سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت تھے پروفیسر ڈاکٹر عمیر رشید چودھری صاحب کی خوبصورت باتیں، دل سے باتیں کرتے ہیں، اور ویسے یہ دماغ کے ڈاکٹر ہیں لیکن باتیں جو ہیں وہ دل سے کرتے ہیں. بہت بہت اچھی اور خوبصورت باتیں انہوں نے بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ترین بات تھی وہ اسٹروک سینٹر کے حوالے سے ہے. پاکستان کے یہ واحد اسٹروک سینٹر انہوں نے بتایا کہ جہاں پر 14,000 ایسے مریضوں کو جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ دی گئیں جو کہ تقریباً موت کے منہ میں جا چکے تھے. انہیں واپس جو ہے نا اس دنیا کے اندر لے کر آئے اور انہیں جینے کا جو ہے نا وہ ایک نئی امنگ کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ.